अतय्यिब النغم फ़ी मदह सय्यिद العرب والعجم। ये कहते हैं कि किसने नज़म किया है, किसने लिखा है कसीदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में है। अतय्यिब النغم फ़ी मदह सय्यिद العرب والعجم। तो ये तीन ऑप्शन है, चार ने लिखे, वो स्पेस कम थी पेज पे। तो काजी सनाउल्लाह है, फैज़ुल हसन सहारनपुरी हैं, शाह वलीउल्लाह अद-दहलवी। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये शाह वलीउल्लाह अद-दहलवी, मुहद्दिस दहलवी, ये इसका थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट होगा। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में ये कसीदा लिखा है, जो नज़म किया है अतय्यिब النغم फ़ी मदह सय्यिद العرب والعجم। तो ये हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी का लिखा हुआ कसीदा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में इन्होंने लिखा है। और ये जो अदबुल अरबी फ़ी शिबहिल क़ारा का पेपर है ना, उसमें भी ये शामिल है, ये कसीदा आपका। और इनकी बुक्स जो हैं हुज्जतुल्लाहिल बालिगा है, जी। और कौन कौन सी बुक्स हैं इनकी? अल-फौज़ुल कबीर फी उसूल तफसीर, जी, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा 2। और कुरान पाक का फारसी में तर्जुमा किया सबसे पहले। जी, सबसे पहले इन्होंने तर्जुमा किया कुरान पाक का, ठीक है। इनके 4 बेटे हैं। जी, शाह अब्दुल कादिर हैं, शाह अब्दुल अजीज़ हैं, शाह अब्दुल रहीम, और एक शाह रफ़ीउद्दीन, जी, शाह इस्माइल, मदरसा खैरन कसीरा, खैरन जी, कसीरा। ठीक है। चलें, ये मसलन इसका मसलन मशहूर इनका जो है ना वर्क है अरबी ज़ुबान व अदब के हवाले से। सबसे पहले जो फ़ारसी ज़ुबान में तर्जमा किया है बर सगीर पाक व हिंद में, वो भी हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी ने किया है। और इनके अलावा हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ये बुक भी इनकी सिलेबस में शामिल है। शिबहिल क़ारा का जो पेपर है ना, उसमें नमूज़ज के तौर पर वो शामिल है। और इनका जो कसीदा है ये अतय्यिब النغم फ़ी मदह सय्यिद العرب والعجم, उसमें कहते हैं कि फ़मन शाअ फ़लयज़कुर जमाल हुसैना वमन शाअ फ़लयग़ज़ल बिहुब्बि ज़ियानी बिह सअज़कुरु हुब्बी लिल हबीबि मुहम्मदिन इज़ा वसफ़ल उश्शाक़ु हुब्बल हबाइबि। तो ये मसला यहाँ से इसका स्टार्ट होता है। दूसरा है जी, उसके बाद अस्सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद, ये मन कातब हाज़ल किताब शहीर, ये मशहूर किताब ये किसने तसनीफ़ की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी थर्ड है, अल्लामा अब्दुल हई अल-लखनवी। अल्लामा अब्दुल हई अल-लखनवी ने यह तसनीफ़ की है अस्सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद। इसमें बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के में इस्लाम कब दाखिल हुआ और कैसे दाखिल हुआ, उसके बारे में बहस की गई है। फिर उसके अलावा जो तालीमात हैं, पढ़ने पढ़ाने का जो ताल्लुक़ है वो कैसे है, फिर कुछ जो इल्म सरफ़ व नहव और दीगर जो चीज़ें हैं उसके हवाले से इन्होंने बात की है इसमें। तो ये किताब जो है अस्सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद, ये अल्लामा अब्दुल हई अल-लखनवी की है। इसका थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट होगा। उसके बाद है मन कतब किताब या मन अल्लफ़ किताब लमाआतुत तनकीह फ़ी शरह मिशकातिल मसाबीह। मिशकातुल मसाबीह की शरह की है जी लमाआतुत तनकीह के नाम से। तो ये कहते हैं कि इसके राइटर कौन है। ये जो किताबों के नाम आ रहे हैं ये पेपर में शामिल हैं। जो शिबहिल क़ारा का जो पेपर है ना एमए का, उसमें ये सारी किताबें, इसमें से उन्होंने कुछ ना कुछ जो खुलासा जात हैं वो लिए हैं, कुछ असबात इक़्तिबासात शामिल किए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहिमहुल्लाह। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट होगा कि लमाआतुत तनकीह फ़ी शरह मिशकातिल मसाबीह, ये अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहिमहुल्लाह की किताब है।
اس کے بعد ہے ما اسم الکتاب الذی الفہ الشیخ عبد العزیز المیمن حول ابی العلا المؤری، کہ الشیخ عبد العزیز المیمن رحمہ اللہ نے کتاب تصنیف کی ہے کس کے بارے میں؟ ابی العلا المؤری کے بارے میں، اس کی حالات زندگی، اس کے کچھ جو احوال ہیں، اس کی ذہانت و فطانت کے، وہ قلم بند کیے ہیں۔ اس کا نام پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے۔ رسالۃ الملائکہ، ابو العلا وما الیہ، الطرائف الادبیہ، تو اس میں سے کریکٹ آپشن یہ سیکنڈ ہوگا کہ ابو العلا وما الیہ۔ یہ کتاب جو ہے نا انہوں نے تصنیف کی ہے عبد العزیز المیمن نے۔ یہ بھی انہی کی کتابیں ہیں، رسالۃ الملائکہ یہ بھی ان کی کتاب ہے، اور طرائف الادبیہ یہ بھی ان کی کتاب ہے، اور لیکن جو انہوں نے ابو العلا المؤری کے بارے میں لکھی ہے وہ یہ اس کا نام ہے ابو العلا وما الیہ، اور اس میں اس کی ذہانت کے جو سر یہ قصے ہیں، بتایا گیا نا اس کی ذہانت اور اس کی جو یادداشت کے بارے میں کچھ قصے لکھے ہیں۔ عبدالعزیز میمن جو ہے ان کا مشہور ایک مثلا کام ہے عربی ادب کے حوالے سے برصغیر پاک و ہند میں، اور ڈاکٹر ظہور احمد اظہر جو پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ رہے ہیں شعبہ عربی کے سابقہ، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، ان کے یہ استاذ بھی تھے الشیخ عبدالعزیز المیمن۔ ان کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ممتاز محقق اور نامور ادیب اور استاد شیخ عبدالعزیز بن الحاج عبد الکریم 1888 میں ہندوستان میں ایک قدیم تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے یہ عبدالعزیز المیمن۔ شیخ میمن نے اپنے دور کے بلند پایہ علماء سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ان میں ان کے جو مشہور اساتذہ ہیں ان میں مولوی عبد الخالق اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ڈپٹی نذیر احمد کے کچھ جو ہیں اسباق اردو میں بھی شامل ہیں، جو 9th 10th کی کتابیں ہیں نا اردو کے جو اسباق ہیں اس میں بھی شامل ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد کے یہ شاگرد تھے۔ اور اس میں جو نمایاں ان کے مثلا جو شاگرد ہیں شیخ عبدالعزیز المیمن کے، وہ محمد یوسف اور ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ان کے جو ہے نا وہ مشہور شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ پشاور کا ایڈورڈ کالج میں بھی بطور پروفیسر انہوں نے اپنی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی ہیں، ہیڈ رہے ہیں۔ اس کے بعد شعبہ پنجاب یونیورسٹی کا اورینٹیل کالج میں بھی یہ عربی زبان کے استاذ رہے ہیں، پروفیسر۔ اور 1978 میں ان کی جو ہے نا کراچی میں، کیوں میمن برادری جو ہے وہ زیادہ تر کراچی میں ہے، تو تاجر تو ان کا تعلق بھی اسی گھرانے سے تھا، تو 1978 میں ان کی کراچی میں وفات ہوئی ہے۔ یہ ڈاکٹر پروفیسر افتخار احمد صاحب جی یونیورسٹی کے اب ہیں، وہ پروفیسر میرے استاذوں میں شامل ہیں، وہ اساتذہ میں سے ہیں، تو ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ انہی پہ تھا، شیخ عبدالعزیز المیمن۔ تو ان کے بارے میں ان کی جو حالات زندگی، ان کی کتب وغیرہ کا تعارف جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ تو ان کا ورک جو ہے عبدالعزیز المیمن مشہور شخصیت ہیں یہ۔ اس کے بعد ہے جی کہ من الف کتاب روائے اقبال الی امت العربیہ، یہ کتاب ہے روائے اقبال الی الامت العربیہ، یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ غلام علی آزاد ہیں، قاضی عبد المقتدر ہیں، السید ابو الحسن الندوی ہیں، تو اس میں سے کریکٹ آپشن ہوگا یہ السید ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے روائے اقبال الی الامت العربیہ۔ عرب ممالک یا عرب جو دنیا ہے، امت ہے، ان کو اقبال کی جو شاعری تھی، ان کی چمک دمک تھی، شاعری تھی، جو خوشبو تھی ان کی شاعری کی، اس سے روشناس کروایا ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے فارسی اور اردو سے عربی میں، اور پھر وہ سوچ اور فکر جو ہے وہ عربوں کو اس سے متعارف کروایا اقبال کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس کے کچھ جو ہے نا وہ اس میں سلیبس کا حصہ ہیں، اور یہ اس کی جو کتاب ہے روائے اقبال الی امت العربیہ، یہ لکھی ہے السید ابو الحسن الندوی نے۔ اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔
جی ان کی کون سی مشہور کتابیں ہیں جی سید ابو الحسن ندوی کی؟ جو اس کی بھی کوئی شاعری ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یہ کتاب لکھی ہے اور عربوں تک انہوں نے پہنچایا ہے، یہ سید ابو الحسن الندوی ہیں۔ اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد التفسیر المظہری یشتمل علی مجلدات، کہ تفسیر مظہری جو ہے وہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے یہ سیکنڈ کے اشارہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے تفسیر مظہری۔ جی کس نے تصنیف کی ہے تفسیر مظہری؟ کون رائٹر ہے اس کا تفسیر مظہری؟ ثناء اللہ، قاضی ثناء اللہ۔ جی قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے تصنیف کی ہے یہ۔ اور کس کے نام پہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے؟ مرزا مظہر جان جانا۔ جی مرزا مظہر جانے جانا کے نام پہ انہوں نے اپنے شیخ جو تھے ان کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے۔ اور تفسیر مظہری کا جو ہے نا سورہ قریش کی جو تفسیر ہے وہ سلیبس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں کیوں ہندوستان کی ہے، عربی زبان میں لکھی گئی۔ اور یہ ایک ایم سی کیو پنجاب یونیورسٹی کا ایک پیپر تھا، وہ میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کو چینل پہ، تو اس میں بھی یہ پوچھا گیا تھا اس کی جلدیں کتنی ہیں۔ پہلے اس کے بارے میں آتا ہے کہ 6 کے 7 جلدیں تھیں، اب جو ہے نا وہ 10 جلدوں پہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا یہ آپشن کریکٹ ہوگا سیکنڈ کے اشارہ۔ من اور اللہ یہ دیوان کون سی تفسیر ہے؟ ریاض الفیض، یہ ریاض الفیض جو ہے یا فیضی، یہ کس نے تصنیف کیا، یہ کس کا دیوان ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ الشیخ فیض الحسن سہارنپوری، سہارنپوری السلام کا ہے۔ علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ تو ریاض الفیض جو ہے یہ دیوان ہے جی شیخ فیض الحسن سہارنپوری کا، اور آپ کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے۔ 1816 کو ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور اصل نام آپ کا فیض الحسن بن علی بخش ہے، آپ کے والد کا نام جو تھا وہ علی بخش تھا۔ تو شیخ فیض الحسن سہارنپوری 1816 کو ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ دینی علوم عربی زبان کے جو بنیادی تعلیم تھی وہ اپنے والد سے حاصل کی انہوں نے، پھر فلسفہ منطق اور جتنے بھی عربی علوم تھے وہ انہوں نے وہ سیکھے، اور اپنے دور کے ذہین اور فطین اور عالم شخص تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں مثلا 1816 کا یہ دور تھا، زمانہ تھا، کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ سے زیادہ کوئی بھی جو عربی زبان کے حوالے سے جو شاعری ہے، عربوں کی تاریخ ہے، وہ کوئی نہیں جانتا تھا فیض الحسن سہارنپوری کے۔ یہ بھی آخری حصے میں جب ان کی آخری عمر تھی تو ان دنوں یہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر مقرر کر دیے گئے۔ مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی اور جتنے بھی دیگر اکابرین ہیں آپ کے شاگرد ہیں، کہ مولانا شبلی علامہ شبلی نعمانی بھی ان کے شاگرد ہیں فیض الحسن سہارنپوری کے، اور مولانا الطاف حسین حالی یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے جی کہ آشا ابو عطا فی الدولتین و بنی عباس، سپیس ہے جی اس میں سر جی بتانا ہے کہ کوشچن نمبر 6 ریپیٹ کر دیں۔ کون سا کوشچن نمبر 6 جو 6 والا، وہ میرا نیٹ آف ہو گیا تھا۔ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ تفسیر مظہری کی جلدیں کتنی ہیں، کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے تفسیر مظہری، اور قاضی ثناء اللہ جو ہے نا پانی پتی انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، اور اپنے شیخ مرزا مظہر جانے جانا کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے انہوں نے۔ ان کے شیخ جو تھے ان کا نام مرزا مظہر جانے جانا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنے شیخ کے نام پہ اس تفسیر کا نام رکھا ہے، اور سلسلہ نقش بندیہ کے یہ بزرگ تھے۔ تو 10 جلدیں ہیں جی ان کی تفسیر مظہری کی، اور یہ بھی اس میں سے ایک سورہ قریش اور سورہ کوثر ہے، شاید وہ 2 سلیبس میں شامل ہیں اس پیپر میں۔ اس کے بعد ہے جی آشا ابو عطا فی الدولتین و بنی عباس، کہ ابو عطا السندی جو ہے اس نے زندگی گزاری ہے فی الدولتین، 2 جو اس نے زمانے ہیں وہ دیکھے تھے، مثلا 2 جو سلطنتیں تھیں اس وقت، ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ بنی عباس ہے، اور دوسری کون سی ہے، بنو امیہ ہے، فاطمیہ یا کہ سلجوکیہ یا کہ عثمانیہ۔ تو اس میں سے فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ ابو عطا السندی جو ہے اس نے دونوں حکومتیں دیکھی ہیں، پہلا زمانہ جو بنو امیہ کا تھا خلافت وہ بھی دیکھی ہے، اور دوسری خلافت جو ہے وہ بنو عباس کی۔
دونوں اس نے دیکھی ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کا جو پہلے شعراء ہیں عربی شعراء، ان میں ان کا ابو عطا سندھی کا شمار ہوتا ہے، اور یہ واحد ہندوستان کا شاعر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو تمام نے اس کا جو ہے نا اس کے حالات زندگی اور اس کی شاعری جو ہے اپنے حماسہ دیوان الحماسہ جو اس نے تصنیف کیا ہے نا ابو تمام نے، اس میں اس کا بھی ذکر کیا ہے ابو عطا السندھی کا۔ تو اس نے دونوں جو ہے نا وہ خلافت دیکھی ہیں، بنو عباس کی بھی اور بنو امیہ کی بھی۔ اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ پہلے ایک جو ہے وہ کلاس میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، ایک دو اشعار تھے شاید جب ڈسکس کیے تھے تو اس کا بتایا تھا ابو عطا سندھی کا۔ اس کے بعد ہے تفسیرات الاحمدیہ الفہ۔ تفسیرات احمدیہ جو ہے یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ ملا جیون ہے، محمد طاہر ہے، صدیق حسن خان ہے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، اس پہ ٹک نہیں کیا گیا، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ ملا جیون۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے مشہور علماء تھے، اور جو ان کے ہیڈ تھے، جو کمیٹی بنائی گئی تھی فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے، ان کے یہ ہیڈ تھے، اور اس وقت اورنگزیب عالمگیر کے اپنا خلافت میں زمانے میں انہوں نے تفسیر لکھی تھی، تفسیرات احمدیہ کے نام سے۔ تو اس کو ملا جیون ان کا لقب ہے، تفسیرات احمدیہ انہوں نے لکھی ہے، اور جو احکام والی آیات ہے نا قرآن پاک میں، وہ انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، ان آیات کی۔ اس کا فرسٹ آپشن یہ ملا جیون یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں جی جو آپ کے سلیبس میں جو ایم اے کے سلیبس میں شامل ہیں کچھ جو مسرحیات اور جو ناولز روایات ہیں یا قصص ہیں، قصہ الکثیرہ کے نام سے دیگر جو ہیں وہ شامل ہیں سلیبس میں، وہ کون کون سے ہیں اب ان کو دیکھ لیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ توفیق الحکیم کا لکھا ہوا ہے، ایک ہے ارید ان اقتل، توفیق الحکیم کا، یہ اس نے لکھا ہے کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے محمود تیمور کا ہے ایک ڈرامہ شامل ہے انا القاتل، کہ میں قاتل ہوں۔ اشواق ہے کانٹے، یہ بھی محمود تیمور کا ہے، یہ دونوں۔ اور اس کے بعد ہے الذکرہ، یہ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کا ہے الذکرہ۔ اور نفس کریمہ یہ یوسف السبائی کا ہے۔ یہ ایک دفعہ ایم سی کیوز میں آ چکی ہیں، یہ والا نفس کریمہ کا جو ہے نا وہ شاید ایم سی کیوز میں شامل تھا، کہ نفس کریمہ یہ لکھا ہے یوسف السبائی نے۔ اس کے بعد الشر المعبود ہے، تو یہ تصنیف ہے جی نجیب محفوظ کی، الشر المعبود، شیطانی بت، یہ نجیب محفوظ کا ہے۔ اس کے بعد ہے مات اہلی، کہ میرا خاندان مر گیا، تو یہ ڈرامہ ہے جو ناول ہے، یہ ہے جی جبران خلیل جبران کا، یہ اس نے تصنیف کی ہے، جبران خلیل جبران نے۔ اس میں جو ہے نا اس نے مات اہلی میں اپنے خاندان کے اس کے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے جو شہری تھے یا قریبی رشتہ دار ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ خود اس نے ہجرت کی اور امریکہ چلا گیا تھا، اور وہاں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور پھر ان کی یاد میں اس نے یہ لکھا تھا کہ مات اہلی وانا قید الحیاتی کے نام سے نا اس نے وہ لکھا ہے۔ تو اس نے پھر لبنان کے جو صورت حالات تھے، جو جنگ تھی جہاں ان کو قتل کر دیا گیا ان کے خاندان کو، تو اس حوالے سے اس نے اس میں ڈسکس کی ہے مات اہلی میں۔ جی کس کا ہیڈ تھا یہ؟ امید الرابطہ کے کون سا ہے اس کا؟ جبران رابطہ الکلمہ۔ جی امید الرابطہ الکلمیہ۔ اور 1920 میں کتنے تھے اس کے ارکان، کتنے تھے اس کے؟ 4 تھے۔ کتنے تھے؟ 50 نہیں تھے، 10 تھے جی، 10 تھے اس کے، 10 ارکان تھے۔
اور اس کی کتابوں کا نام کیا ہے؟ جبران خلیل کون سی لکھی ہے؟ النبی 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 رابط اور ارواح المتمردہ الاجنت المتکاثرہ ہے شاید، اور ایک اور ہے حدیث النفس۔ چلیں ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے کہ واحت الغروب، یہ بہا الطاہر کا ہے، اس پہ فلم بھی بنائی گئی، ڈراماز بھی بنائے گئے ہیں۔ تو جو شام کا وقت ہے نا، شام کا منظر جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ مصر کے یہ بھی روائے ہیں، ناولسٹ ہیں بہت ہی مشہور، بہا الطاہر، تو ان کا ہے یہ بھی سلیبس میں شامل ہے۔ اس کے بعد ایک ہے یہ آنا سعید، اور اس کے بارے میں مجھے نہیں ملا، میں نے اس کو اسٹڈی بھی نہیں کیا ایم اے میں، وہ اس لیے کہ وہ سلیبس وغیرہ کم تھا، اس میں سے 2-3 ہم نے کیے تھے اسٹڈی۔ تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، سینڈ کیجئے گا مجھے بھی جس کو ملے، آنا سعید۔ سر السلام علیکم۔ جی سر پیپر میں MCQs نمبر 27 جو ہے اس کا آنسر بی ہی ہے، خنسا حضرت خنسا کا نام پوچھا گیا ہے سر، وہ آپ نے جو کی بھیجی ہے اس میں وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بتا دیا، ڈسکس کی ہے ہم نے پہلے، وہ کر چکے ہیں ڈسکس وہ۔ سر یہ جو وہ ہے خلیل مطران ہے نا، اس کا جو شاعر قدران ہے، وہ بھی بتا دیا، 8 نمبر جو ہے نا خلیل مطران کا وہ بھی بتا دیا، اور 27 بھی بتا دیا ہے، وہ تماظر بنت عمر۔ ٹھیک ہے سر۔ جی، اور لاسٹ جو ہے یہ دعاء القربان، یہ طٰہٰ حسین کا ہے۔ رابطۃ الکلمیہ سر، پلیز رابطۃ الکلمیہ پہ تھوڑی بات فرما دیں۔ رابطہ الکلمیہ جو ہے نا، یہ ایک ان کی تھی، جو وہ شعراء تھے جنہوں نے رابطۃ التعلیمیہ، ہجرت کی، جو ہجرت کر کے لبنان سے، شام سے اور مصر سے جو باہر چلے گئے تھے نا امریکہ میں، وہاں جا کے انہوں نے ایک اپنی کمیٹی بنائی تھی، ٹھیک ہے، رابطہ الکلمیہ کے نام سے، اور وہاں پھر اخبار، رسائل اور عربی لٹریچر کو شائع کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے انہوں نے 2 جگہوں پہ، جنوبی اور شمال جو ہے نا ان کو کیا تھا، اور الگ الگ سے، اس میں جبران خلیل جبران اس کمیٹی کا ہیڈ تھا، اور 1920 میں یہ بنی تھی، اور 1932 کے 33 کے قریب یہ ختم ہو گئی تھی، تقریباً 10-12 سال یہ رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو شعراء المہجر ہے نا، میخائیل نعیمہ ہے، جبران خلیل جبران،